अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेज़बान ज़ैन रज़ा की जानिब से प्रोग्राम उर्दू नामा की इस बाज़ौक़ महफ़िल में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि कहा जाता है कि किसी ख़ानदान की विरासत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है, इसी तरह एक अरसे से उर्दू शायरी का, उर्दू अदब का भी यही मिजाज रहा है। और ये वो वक्त है, वो सदी है जब ये विरासत एक दफ़ा फिर से मुंतकिल होने को है। अनवर मसूद साहब की बात की जाए, अनवर मकसूद साहब की बात की जाए, या फिर इफ्तिखार आरिफ साहब की बात की जाए, और आज के नौजवान शुराए कराम इस विरासत को आगे लेके चलने में कोशां हैं। ऐसी ही एक नौजवान शख्सियत आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। एक बहुत ही छोटी उम्र में आपने जो है अपनी शायरी की इब्तिदा कर ली थी, गालिबन एफएससी या मैट्रिक में ही आपने इसकी इब्तिदा कर ली थी। मैं आपके एक खूबसूरत शेर से आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा। आप लिखते हैं कि ये जो घर की सजावट है, मोहब्बत है, लगावट है, सफ़र के बाद से अब तक थकावट ही थकावट है। जनाब अदील मुर्तज़ा साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अदील साहब, मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि इतनी छोटी उम्र में आपने शायरी का अपनी आगाज़ कर लिया। ये बताइए मुझे कि क्या अदबी घराना था आपका जहाँ से आपका ये शौक़ पैदा हुआ? क्योंकि अमूमन इस उम्र में जो है इंग्लिश मीडियम में अमूमन हम ज़्यादातर लोग पढ़े होते हैं, तो इतनी कम उम्री में शौक़ बढ़ना, क्या इसके पीछे राज है? सर वो अगर मैं ये बताना चाहूँ कि अदब और शायरी से जो आपका ताल्लुक़ है वो कुदरती तौर पे आपको अता होता है, और जहाँ तक शायरी से जो मोहब्बत और इतनी कम उम्री में शायरी करने से मेरा ताल्लुक़ है, मैं बताना चाहूँ कि मेरी वालिदा मोहतरमा बचपन में पीटीवी के गालिबन एक शो था, उसके लिए कहानियाँ लिखा करती थी। और मेरे वालिद मोहतरम का अगरचे अदबी यानी कि सरगर्मियों से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा, बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक़ मेरे हिसाब से होना लाजमी था, क्योंकि वो गज़ल सुनने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। वो गुलाम अली, मेहदी हसन और इनकी खूबसूरत आवाज़ में, लता जी की आवाज़ में वो बहुत ज़्यादा गज़ल सुना करते थे। बहुत, मैं कहूँ कि लातादाद उन्होंने गज़लें सुनी होगी, सैकड़ों की तादाद में उन्होंने गज़लें सुनी होगी। और उसी तरीके से वो रिदम गज़ल का मेरे जहन में लाशऊर में कहीं बैठ गया था। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये आपके ख़मीर का एक हिस्सा होता है, आपके ख़मीर का जो हिस्सा है उससे तो आप कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो मतलब वहीं से आपका आपकी जो वालिद साहब गज़लें सुनते थे, वहीं से आपका शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुआ? आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुआ। और उसी उम्र में इकबाल और गालिब और इकबाल को मैं मैट्रिक में आलमोस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ चुका था, गालिब और इकबाल को। पाकिस्तान में कुछ अदबी अंजुमनों की बात की जाए, बहुत सी जामियात हैं जिनमें बहुत सी ऐसी अदबी अंजुमन हैं जो बहुत अच्छी एक कारकर्दगी है उनकी, एक मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं नौजवानों की अदब का शऊर पैदा करने में, अदब का शौक़ पैदा करने में। IST, UET, नस्ट इसमें जो है काबिल गौर है। मुझे बताइए कितना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपका ताल्लुक़ खुद IST से रह चुका है। मैं आपको बताऊँ कि अदबी अंजुमनें जो यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त काम कर रही हैं, उनका होना इस कदर हमारे लिए ज़रूरी है कि आज का दौर मादियत परस्त दौर है। आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में हम अपनी तहज़ीब, अपनी रिवायात, अपने सकाफ़त से हम बहुत ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए कि हमारा फ़िक्री शऊर, जो हमारी फ़िक्री इक़दार हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त से दूर होते जा रहे हैं, हमें उन चीज़ों के करीब लाने के लिए इन तंजीमों का होना ज़रूरी है। और ये तंजीमें बहुत ही ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं नौजवानों को अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब और जो उनके फ़िक्री इक़दार हैं उनके करीब लाने की। बेशक इसमें IST का किरदार अगर बताता चलूँ, अभी जो उनका मुशायरा हुआ था जिसमें आप मुंतज़मीन में शामिल थे, जिसमें अनवर मसूद साहब जो है उनको बुलाया गया था बतौर सदर, मुझे बताइए कि क्या समझते हैं आज के दौर में शायरी का मकसद फ़कत मुशायरा ही रह चुका है? पुराने ज़माने की शायरों की बात करूँ मैं, अगर इकबाल की बात करूँ, मैं फैज़ की बात करूँ, उनकी शायरी का कुछ ना कुछ मकसद हुआ करता था, कोई ना कोई पैगाम देते थे वो। क्या समझते हैं आज के दौर की शायरी, आज के नौजवान जो हैं, क्या वो फ़कत मुशायरे की तरफ ही उनका ज़्यादा ध्यान है? सर नहीं, मुशायरा तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं। शायरी एक अलग चीज़ है, वो ऐसा फ़न लतीफ़ है जो आप के अंदर एहसासात और आपके जज्बात को सामने लाता है। ये
میرا نہیں خیال کہ صرف اور صرف فقط مشاعرہ ہی اس کا مقصد ہے. یہ آپ کو انسانیت اور عمرانیات سے آپ کا سلسلہ قائم کرتا ہے, اس سے آپ کو وابستہ کرتا ہے. آج بھی بہت ہی زیادہ شاعری کا جو مقصد ہے وہ انسان کے احساسات اور جذبات کو سامنے لانا ہے. اگر ہم کچھ جذبات اور احساسات ایسے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں, کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جسے ہم نثری زبان میں بالکل نہیں کہہ سکتے, ہم انہیں عام گفتگو میں بھی بیان نہیں کر سکتے. شاعر ایک شعر میں وہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے. بے شک. جیسے اپنا ہم اگر بیان کریں کہ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے, میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. تو ہم اس چیز کو اگر عام گفتگو میں کیسے سمجھیں؟ بے شک. عام گفتگو میں بالکل سامنے ہم بھی نہیں سمجھا سکتے. صحیح بات. تو یہ شاعری کا فقط مشاعرہ مقصد نہیں رہ گیا. ہاں, کچھ نوجوان شعراء آج کل کے دور میں وہ صرف اور صرف اسے مشاعرے کے طور پہ ہی لے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ صرف اور صرف میں اسی طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا اور میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے جواب دے دیا بڑے خوبصورت انداز میں. مجھے یہ بتائیے کہ ناروال یو ای ٹی لٹریری سوسائٹی جو ہے ناروال میں, اس کے آپ بانی بھی رہے, کیا دیکھا آپ نے پنجاب کے جو طلباء و طالبات ہیں ان میں کتنا شوق ہے اردو پڑھنے کا, اردو سمجھنے کا, اردو سیکھنے کا؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو انجمنیں ہیں, ہماری تنظیمیں ہیں, جیسے یو ای ٹی کی لٹریری سوسائٹی ہو گئی, آئی ایس ٹی کی ہو گئی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ہو گئی, ہم پنجاب یونیورسٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو مین کردار اس وقت ادا کر رہی ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو ادب سے, ثقافت سے اور ان کی تہذیب سے جوڑنے کے لیے یہ انجمنیں قائم کی ہیں. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان شعراء ہیں, آج سے پہلے نوجوانوں کا اس قدر رجحان شاعری کی طرف, ادب کی طرف میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آج ابھی اردو منظر نامہ پر دیکھیں, بہت سے نوجوان شعراء کا جن میں طلباء اور طالبات دونوں شامل ہیں. اس وقت ریسنٹلی اگر یو ای ٹی میں دیکھا جائے تو یو ای ٹی کے اپنا نوجوان شعراء بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہیں. ابھی ریسنٹلی نیلوفر افضل, غلام محی الدین اور ان کے ساتھ ساتھ یو ای ٹی سے بہت اچھے نوجوان شعراء باہر آئے ہیں. اور اگر پنجاب یونیورسٹی میں بھی دیکھا جائے اسی طرح بہت سارے نام قابل ذکر ہیں. نوجوان آج کے دور میں جس حساب سے شاعری کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال اس سے پہلے نوجوان اس انداز میں شاعری کر رہے تھے. بہت ہی مثبت پہلو سامنے لے کر آ رہے ہیں, بہت ہی اچھا لکھ رہے ہیں. اب فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے بھی طلباء اور طالبات کا جو میڈیکل سے وابستہ ہیں وہ بھی مطلب کہ اس طرف ان کا رجحان آ رہا ہے. ان میں سے اپنا دو ایک نام, چاند ایک نام میرے ذہن میں, اقرا وارث اور ہیرا دل. اب ان کو اگر میں ان کے ساتھ جب میرا کافی وقت گزرا نوجوانوں کے ساتھ, کیونکہ میں خود نوجوان ہوں, تو ان کی شاعری میں میں نے جب دیکھا تو بہت سے ایسے پہلو نظر آئے کہ جو مثبت پہلو ہیں اور انہوں نے ایک الگ انداز میں شاعری کی ہے. جیسے اب ان کا ایک ہیرا دل کا میں ایک شعر آپ کے سامنے کروں کہ میں دب اکبر کو بند مٹھی میں قید کر کے اب اس تخارے میں روشنی سے گزر رہی ہوں. ایک نئے انداز میں کسی چیز کو سامنے لانا, اور یہ کہ میں بچا کے غلاظتوں سے بس اس بھروسے پہ چل رہی ہوں. صنم جو میرا نصیب ہوگا غزال ہوگا کمال ہوگا. نوید شاہ محب کو سن کر تمام درباری جھومتے ہیں. خبر اڑی ہے کہ اس برس بھی دھمال ہوگا. دھمال ہوگا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان شعراء کرام آ رہے ہیں, طلباء و طالبات, ان کے مضمون اچھے ہیں, ان کے مصرے, ان کا لکھنے کا انداز بہت خوبصورت. مجھے بتائیے کہ شاعری میں عموماً کہا جاتا ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں, آپ وہ لکھنا آپ کے جو ذاتی تجربات ہیں ان پر مبنی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہوں, کیا واقعتاً ایسا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ایک نوجوان شاعر ہیں آپ, ابھی ابتدا ہے آپ کی, واقعتاً آپ یہ سوچ کر اپنی شاعری لکھتے ہیں؟ بالکل, آپ کے ساتھ کوئی ایسے حادثات بھی پیش آ چکے ہوتے ہیں اور آپ زیادہ تر اگر لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے مشاہدات اور تجربات پر مبنی آپ کی شاعری ہوتی ہے. اور یہ چیزیں جب آپ ایسے معاشرے کو اس شاعری کی, ادب کی نظر سے, آپ ایک اگر کسی فن سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اداکار ہیں, تو آپ اگر معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس طریقے کا اسکرپٹ اسی طریقے سے آپ ایکٹ کرتے ہیں. اگر اب میں شاعر ہوں جب معاشرے کو دیکھ رہا ہوں, معاشرتی اقدار کو دیکھ رہا ہوں, تو انہیں معاشرتی اقدار کو دیکھ کے ہی
اپنا انہی مشاہدات کو، وہی تجربات جو معاشرے میں ہمارے سامنے ہو رہے ہیں وہ ہمارے لاشعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں، کہیں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جو بعد میں شاعری کی صورت میں آپ لفظوں کی صورت میں اسے سامنے لاتے ہیں۔ واہ، آپ کا ایک شعر تھا، آپ نے لکھا کہ ماں پر، آپ نے ماں جیسی خوبصورت ہستی پہ آپ نے لکھا کہ ماں کے قدموں کا ہو بوسہ تو قضا آ جائے، زندگی ختم ہو گر یوں تو مزہ آ جائے۔ مجھے بتائیے کہ اتنا حسین رشتہ جس کے لیے خدا نے بھی کہا، خدا نے جب اپنے اور بندے کا جو رشتہ بتایا تو خدا نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے میں اپنے بندے کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اتنا خوبصورت رشتہ آپ نے 2 مصروں میں اتنا خوبصورتی سے بیان کیا، اس پر ذرا روشنی ڈالیے اس مصرے پر۔ تو ماں کا نعم البدل تو میرے نزدیک تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو ماں کے اوپر اگر یہ شعر کے بارے میں بتاؤں تو اگر میں کہوں کہ میں نے بہت لکھنے کی کوشش کی ہوگی مگر میں نہیں لکھ پا رہا تھا۔ بہت سے ایسے واقعات جب میرے آنکھوں سے گزرے، اصل میں جب 6-7 سال سے، اب کافی عرصے سے ماں سے دور ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا ہے۔ ماں تو وہ عظیم ہستی ہے جس سے اگر رب تعالیٰ نے اگر اپنی محبت کو کسی سے اگر موازنہ کیا ہے، کسی کی محبت سے موازنہ کیا ہے تو اس نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے موازنہ کیا ہے۔ بے شک۔ تو اس چیز کو بیان کرنے میں میرے لیے تو آسانی نہیں تھی، پر اگر میں کہوں کہ میرے اساتذہ اور دوستوں جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں ان کی صحبت میں، ان کے سے سیکھنے سے جو کرافٹنگ پیدا ہوئی ہے میرے اشعار میں اور جو ریاضت تھی، شاید یہ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ میں اتنے باریک پہلو کو میں نے اتنے اچھے انداز میں اگر لکھا ہے تو اس کا سہرا میں عموماً اپنے اساتذہ کے سر کروں گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری کیا واقعی دلوں کو ملانے کا نام ہے، لوگوں کو قریب لانے کا نام ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بھارت پاکستانی مشاعرے جو عموماً ہوتے ہیں غالباً دبئی میں ہوتے ہیں یا UAE میں اکثر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اتنی دوری کے باوجود، اتنی نفرتوں کے باوجود بھی یہ مشاعرہ، یہ شاعری جو ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ پاکستانی شعراء کرام بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھارت کے شعراء کرام بھی ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں واقعتاً شاعری دلوں کو ملانے کا نام ہے؟ سر شاعری تو میں تو کہتا ہوں کہ دو دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ واہ، یہ عموماً شاعری میں تو، ادب میں تو کوئی بارڈر، کوئی سرحد نہیں ہے۔ واہ، بے شک۔ الفاظ کی کوئی سرحد نہیں ہے، آپ چاہے انگریزی زبان کو دیکھ لیں، آپ اردو کو دیکھ لیں، آپ فارسی کو دیکھ لیں، آپ عربک کو دیکھ لیں، آپ عربی، جس زبان میں آپ جائیں لفظوں میں کوئی سرحد نہیں ہے۔ آپ قید نہیں کر سکتے لفظوں کو، آپ اپنے ذہن میں کسی بھی لفظ کو قید آپ کر کے دیکھیں، بے شک نہیں کر سکیں گے۔ کوئی ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے، میرے خیال سے دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ وہ جو کہے کہ میں الفاظ کو قید کر سکتا ہوں۔ شاعری ہی ہمارے آج کے دور میں میں تو کہتا ہوں رہ گئی ہے، جو دلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، چاہے یہ گیت کی شکل میں ہو، چاہے یہ غزل کی شکل میں ہو، چاہے یہ نظم کی شکل میں ہو۔ اوپر سے اگر مشاعرے تو تقریباً ہر وقت میں ہی لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ رہے ہیں۔ شاعری ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ رہی ہے، چاہے آپ پاک بھارت مشاعرے کی دیکھ لیں، اور اسی طرح سے پاکستان، عموماً نیپال، رشیا، چائنا، انڈیا، اس کے ساتھ ساتھ دبئی، ابوظہبی، ان سارے ممالک میں حکومتی سرپرستی میں بہت ساری تنظیمیں چل رہی ہیں کہ جو ہر زبان سے تعلق رکھنے والے شعراء کو جہاں بلایا جاتا ہے، لوگوں کو سامنے وہ ساری کی ہر زبان میں شاعری سامنے رکھی جاتی ہے، ان ساروں کو سنا جاتا ہے اور بڑے پیار سے سنا جاتا ہے، بالکل، اور ایک بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اس سارے انوائرمنٹ۔ ابھی ریسنٹلی، ابھی اسی دور میں اگر دیکھا جائے تو ابھی اسی ماہ میں ہی، آلموسٹ نومبر میں ہی، پاکستان میں بہت سارے اپنا زبانوں سے تعلق رکھنے والے شعراء آئے ہوئے تھے، جن میں نائجیریا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور بہت ساری زبانوں سے تعلق رکھنے والے شعراء موجود تھے، اور ان اس مشاعرے کی صدارت افتخار عارف صاحب نے کی۔ بے شک جو ہے بہت سے ایسے شعراء کرام ہیں بھارت میں جن کو پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے، راحت اندوری کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بہت سے شعراء کرام ہیں، علی زریون، تہذیب آفی، جن کو بھارت میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے پسند کیا جاتا ہے۔ جاتے جاتے ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرتا چلوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں نوجوان کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کتنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اس اردو کی ترویج میں؟ کیونکہ یہ دریا ایک عرصے سے جو ہے کہ بیچ میں جو عرصہ آیا ہے جہاں پہ اس کا فروغ دینا کم ہو گیا ہے، اس کی ترویج کم ہو گئی ہے، یہ دریا بالکل خشک پڑا ہوا ہے، کس طرح ہم نوجوان اس دریائے کو جو ہے واپس روا کر سکتے ہیں؟
ہاں بالکل، نوجوان ہی میرے خیال میں آج کے اس دور میں بہت مثبت مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. آج کل جیسے یونیورسٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری انجمنیں، بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری سوسائٹیز اس پہ کام کر رہی ہیں. اردو ادب پہ میرے خیال میں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. بس جو جس طرف آج کے نوجوانوں کو نہیں جانا چاہیے اردو کی ترویج میں، وہ اردو میں ہی انگریزی بے زبان شک کے بالکل. الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر اردو کو ہم نے ترویج دینی ہے، ہاں آپ دوسری زبانوں کے لفظ استعمال کریں، پر اس مقدار میں، اس تناسب سے، جس تناسب سے آپ چل رہے ہیں، اردو میں انگریزی کی جس طریقے سے ہماری عام زبان میں ہی ہم لوگ اردو بہت کم استعمال کر رہے ہیں، اور بہت ساری تنظیمیں ہی اس پہ کام بھی کر رہی ہیں فروغ اردو کے حوالے سے. تو میرے خیال میں نوجوان ہی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ اردو میں انگریزی ادب کو اگر آپ شامل کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، ہی وہ ہے. وہ ایک مثبت چیز ہے. بے آپ شک. انگریزی کے لفظ کو، انگلش کے الفاظ کو استعمال نہ کریں، آپ اردو کو اردو ہی رہنے دیں. بے شک. عدیل صاحب کا کہنا یہی ہے کہ آپ بے شک دوسری زبانیں سیکھیے، لیکن اپنی زبان کو کسی اور زبان پر کسی اور زبان کو اپنی زبان پر فوقیت نہ دیں، کیونکہ یقیناً اس اردو جیسی میٹھی زبان، خوبصورت زبان کوئی نہیں ہے. ہمارے پہلے پروگرام کے حصے کا جو ہے یہاں اختتام ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، شان سخن کی جانب. معزز سامعین، شان سخن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج چونکہ ہمارے ساتھ ایک شاعر موجود ہیں تو ہم ان کی ہی شاعری بزبان شاعر ان سے ہی سنیں گے. عدیل صاحب، ایک فرمائش ہے میری. جی بالکل. آپ کی ایک بہت مشہور غزل تھی جو اب تک آپ مشاعروں میں شاید آپ نے نہیں پڑھی، لیکن میری فرمائش ہے آپ اس کو پڑھیے. سب کے سب پائے مال ہو جاتے. جی ضرور، کہ سب کے سب پائے مال ہو جاتے، کاش ہم بھی بلال ہو جاتے. واہ بیٹھتے یاد کے جزیرے میں، واہ چاہے کتنے ہی سال ہو جاتے. واہ 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 واہ. بیٹھتے یاد کے جزیرے میں، بیٹھتے یاد کے جزیرے میں، چاہے کتنے ہی سال ہو جاتے. واہ. خود کو گردے کمال غم کرتے اور اہل کمال ہو جاتے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے عدیل صاحب، ماشاء اللہ، واہ سبحان اللہ. توڑتا مثل کوزہ تو ہم کو، تیرے ہاتھوں بحال ہو جاتے. واہ 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 واہ. آسماں آئینہ تیرا ہوتا، سارے چہرے سوال ہو جاتے. واہ واہ واہ، کیا خوب ہے، کیا خوب ادائیگی ہے. واہ. پھر بھی میں ڈھونڈتا تیری خوشبو، اچھا، سب جو تیری مثال ہو جاتے. وہی واہ. پھر بھی میں ڈھونڈتا تیری خوشبو، پھر بھی میں ڈھونڈتا تیری خوشبو، سب جو تیری مثال ہو جاتے. اور سایہ درکار ہوتا تجھ کو اگر، پیڑ سارے نہال ہو جاتے. وہی واہ 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 واہ. سایہ درکار ہوتا تجھ کو اگر، پیڑ سارے نہال ہو جاتے. پیڑ سارے نہال ہو جاتے. واہ. کمرائے ہجر میں اترتے ہم، درد مکڑی کا جال ہو جاتے. وہی واہ واہ واہ، مکڑی کا جال ہو جاتے. کیا کہنے، کیا کمرائے کہنے. ہجر میں اترتے ہم، درد مکڑی کا جال ہو جاتے. واہ. سب کے سب پائے مال ہو جاتے، کاش ہم بھی بلال ہو جاتے. عدیل صاحب، کیا خوبصورت چھوٹی بہر میں آپ نے اتنی خوبصورت ادائیگی، اتنا خوبصورت تلفظ جو ہے آپ نے ادا کیا. ایک اور فرمائش، آپ اپنی کوئی پسندیدہ غزل آج ہمارے احباب کو سنائیے. پسندیدہ غزل تو بہت ہیں، غزلیں تو بہت ہیں. بس ایک دو غزلیں میں سنانا چاہوں گا کہ چھوٹی بہر میں یہ غزل ہے. مسالے آئے حل نہیں آئے. اچھا. مسالے آئے حل نہیں آئے، وہ سراپا غزل نہیں آئے. آپ کا آج کل کا تھا وعدہ، اچھا. آپ کے آج کل نہیں بھائی واہ 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 واہ، مقرر عدیل صاحب، واہ واہ، کیا واہ، کیا کہنے. آپ کا آج کل کا تھا وعدہ، آپ کے آج کل نہیں آئے. آپ کے آج کل نہیں آئے. بھائی واہ. اس ستم گر نے ظلم ڈھائے بہت، میرے ماتھے پہ بل نہیں آئے. بھائی واہ 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 واہ، میرے ماتھے پہ بل نہیں آئے. اس ستم گر نے ظلم ڈھائے بہت، واہ. میرے ماتھے پہ بل نہیں آئے. پیڑ
کتنے اداس ہیں تجھ بن، دیکھ شاخوں پہ پھل نہیں آئے. واہ واہ واہ، شاخوں پہ پھل نہیں آئے. پیڑ کتنے اداس ہیں تجھ بن، واہ. پیڑ کتنے اداس ہیں تجھ بن، دیکھ شاخوں پہ پھل نہیں آئے. تیرے پاؤں ہیں پھول سے نازک، اچھا. تیرے رستے میں تھل نہیں آئے. بھائی واہ 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 واہ. تیرے پاؤں ہیں پھول سے نازک، تیرے رستے میں تھل نہیں آئے. تیرے رستے میں تھل نہیں آئے. میں عدیل اس کو چاہتا ہوں جسے ناز انداز چھل نہیں آئے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت مسئلے مقطع ہے. آئے واہ حل نہیں آئے. واہ. وہ سراپا غزل نہیں آئے. ایک اور عدیل صاحب، ایک آخری غزل کی فرمائش. میں کینوس پر تمام رنگوں کو آج باہم ملا رہا ہوں، کسی کی آنکھیں، کسی کا لہجہ، کسی کا چہرہ بنا رہا واہ ہوں. واہ واہ واہ. میں نور کے سارے ڈھنگ چن کے، دھنک کا ایک ایک انگ چن کے، اندھیری شب کی کھلی فضا میں تیرا ہیولا بنا رہا واہ ہوں. واہ واہ واہ. تیرے دوپٹے سے میری دستار کا جو سمبند ہو رہا ہے، اچھا. تیری یہ قسمت سنور رہی ہے، میں اپنا وعدہ نبھا رہا بھائی ہوں. واہ، تیری یہ قسمت سنور رہی ہے، میں اپنا وعدہ تیرے نبھا رہا. دوپٹے سے میری دستار کا جو سمبند ہو رہا ہے، تیری یہ قسمت سنور رہی ہے، میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں. اگرچہ پورے خلوص سے میں یقین دلاتا ہوں چاہتوں کا، مگر زمانہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسے ورگلا رہا ہوں. بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے. اگرچہ پورے خلوص سے میں یقین دلاتا ہوں چاہتوں کا، مگر زمانہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسے ورگلا رہا ہوں. اے میرے یارو کھلی نگاہوں سے دیکھنا، مجھ سے ربط رکھنا. اچھا. اے میرے یارو کھلی نگاہوں سے دیکھنا، مجھ سے ربط رکھنا. میں بے خودی میں کسی کی یادوں کے بادلوں میں سما رہا ہوں. واہ 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 واہ، بادلوں میں سما رہا ہوں. میں سندلوں کی تمام شاخوں کو چاہتوں کا قلم بنا کر، بھائی واہ واہ واہ. میں سندلوں کی تمام شاخوں کو چاہتوں کا قلم بنا کر، لہو میں اپنے ڈبو ڈبو کے تیرا قصیدہ سجا بھائی رہا واہ ہوں. واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. عدیل دشتے وفا سے کوئی مجھے مسلسل پکارتا ہے، عدیل دشتے وفا سے کوئی مجھے مسلسل پکارتا ہے. میرے جنوں کا جواب ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. کیا کہنے. واہ. میرے جنوں کا جواب ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. میں آ رہا ہوں. میں کینوس پر تمام رنگوں کو آج باہم ملا رہا ہوں. کیا کہنے. کسی کی آنکھیں، کسی کا لہجہ، کسی کا چہرہ بنا رہا ہوں. کیا خوبصورت ادائیگی، کیا خوبصورت تلفظ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عدیل صاحب، آپ نے بہت اپنا وقت شکریہ. نکالا، اس بندہ حقیر کے ایک بلاوے پہ آپ حاضر ہوئے. بہت شکریہ. کوئی اور بات نہیں. معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نوجوان شاعر جیسے کہ عدیل صاحب چھوٹی بہر میں بھی کیا خوب لکھتے ہیں اور بڑی بہر میں بھی کیا خوب لکھتے ہیں، کیا خوبصورت لکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یقیناً اگر ایسے شعراء کرام، ایسے نوجوان شاعر ہیں تو یقیناً ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ورثہ، ہماری یہ وراثت صحیح ہاتھوں میں جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان زین رضا کو اردو نامہ کی پوری ٹیم سے اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی اگلے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.